apaixonar, mas não vou com plantação belo, vou ouvir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। अफ्रीका के मुस्लिम जर्नल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तमीमी के नावल दश्त का देवता की किस्त नंबर 29 पेश खिदमत है। मोहम्मद बिन सालम के कत्ल होने के बाद इसके छोटे सालार लश्कर को बलरम ले आए थे। इधर नया वालिय सकलिया भी अपनी कसरियाना मुहिम से फारिग होकर बलरम पहुंच चुका था। उन्हें अब सुल्तान या अबू फैर से नई पेश आने वाली सूरत हाल के मुतल्लिक नई हिकमत अमली का इंतजार था। एक रोज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, सुलेमान बिन आफिया और साद बिन मुस्लिम इस हवेली के सदर दरवाजे पर आए जिसमें कैथरीना, थ्योरा, लियोना, बलारस और ऑर्लिवस का कयाम था। दरवाजे पर खड़े होकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने कुछ सोचा, फिर उसने दरवाजे पर दस्तक दी थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाला ऑर्लिवस था। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, सुलेमान बिन आफिया और साद बिन मुस्लिम को वहां देखते हुए इसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। दरवाजा उसने पूरा खोल दिया, फिर कहने लगा, आप अंदर तशरीफ लाएं। इस पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहने लगा, ऑर्लिवस मेरे मोहतरम, आपका शुक्रिया, हम बैठेंगे नहीं। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कहते कहते रुक जाना पड़ा, इसलिए कि ऑर्लिवस के पीछे कैथरीना, लियोना और बलारस भी आन खड़ी हुई थीं। कैथरीना फौरन बोल पड़ी, इब्ने अब्दुल्ला, मेरे भाई आप अंदर आए, बाहर क्यों खड़े हो गए? इस पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला फिर बोल पड़ा, मेरी बहन, दरअसल मैं, सुलेमान बिन आफिया और साद बिन मुस्लिम इस गर्ज से आए थे कि आपसे पूछें कि आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बताएं। कैथरीना फिर बोल पड़ी, आप अंदर आकर बैठें तो सही, फिर बताऊंगी कि हमें क्या चाहिए। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। सवालिया से अंदाज में उसने बारी बारी सुलेमान बिन आफिया और साद बिन मुस्लिम की तरफ देखा। कुछ कहने ही वाला था कि उनकी पुष्ट पर चंद घुड़सवार नमूदार हुए। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और सलेमान बिन आफिया ने जब मुड़कर देखा तो दोनों दंग रह गए, इसलिए कि जो सवार आ रहे थे इनके आगे आगे नया सिप्पा सालार आला फजल बिन याकूब था। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और सुलेमान बिन आफिया को देखते हुए करीब आकर फजल बिन याकूब अपने घोड़े से उतर गया। बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और सुलेमान बिन आफिया आगे बढ़े और बारी बारी फजल बिन याकूब से बगलगीर हो रहे थे। इस मौका पर कैथरीना ने ऑर्लिवस की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मामू, आने वाला कोई अहम शख्स है जिससे सुलेमान बिन आफिया और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इस कदर जोशो खरोश और एहतराम के साथ गले मिल रहे हैं। ऑलिवस के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। कैथरीना की तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटी, अभी पता चल जाता है कि आने वाला कौन है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, साद बिन मुस्लिम और सुलेमान बिन आफिया फिर मुड़े। फजल बिन याकूब भी इनके साथ था। फजल बिन याकूब के साथ जो सवार आए थे वो लौट गए थे। दरवाजे पर आकर सबको मुखातिब करते हुए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहने लगा, ये फजल बिन याकूब हैं, इनका नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। मोहम्मद बिन सालिम की जगह सकलिया में नए सिपा सालार मुकर्रर हुए हैं। इन्हें अबू फैर ने सकलिया की तरफ रवाना किया है। यहां तक कहने के बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खामोश हो गया। फिर सबका एक दूसरे से उसने तारुफ करवाया। इसके बाद ऑर्लिवस के कहने पर सब इस हवेली के दीवान खाने में बैठ गए थे। फजल बिन याकूब ने सबसे पहले कैथरीना की तरफ देखा, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, कैथरीना मेरी बहन, सबसे पहले तो मैं तुमसे ये कहूं कि अमीर अबू फैर खैरियत से सोसा पहुंच गए थे। सोसा पहुंचने के बाद ही उन्हें मोहम्मद बिन सालिम के मरने की खबर मिली तो उन्होंने मुझे कैरवान से बुलाया और उस तरफ रवाना कर दिया। मेरी जगह उन्होंने जो मुहिम शुरू करनी थी उसके लिए अबू राफे को मुकर्रर किया था। इनके हालात मैं यहीं तक जानता हूं, इसके आगे उन्होंने क्या किया है मैं नहीं जानता। बहरहाल वो खैरियत से हैं मेरी बहन, उनके मुतल्लिक तुम्हें कोई फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। साथ ही मैं तुमसे ये भी कहूं कि जो ही अफ्रीका में उठने वाली बगावत की मुहिम से वो फारिग होंगे, वक्त जाया किए बगैर वो सकलिया का रुख करेंगे। ये एक तरह से आपके लिए पैगाम भी था। बहरहाल मेरी बहन, तुम मुतमईन रहो, अमीर अबू फैर बहुत जल्द लौटेंगे। फजल बिन याकूब मजीद कुछ कहना चाहता था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, इब्ने याकूब, मेरे ख्याल में अब चलें। मेरा और सुलेमान बिन आफिया का कयाम एक ही हवेली में है, तुम भी हमारे साथ ही ठहरोगे। ये साद बिन मुस्लिम है, इसका तारुफ मैं तुमसे करा चुका हूं। मेरे ख्याल में अब उठो, इनको भी आराम करने दो। इस पर कैथरीना भी अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, भाई आज खाना यहीं से खाकर जाएं।
محمد بن عبداللہ بڑی عاجزی اور انکساری سے کہنے لگا، نہیں میری بہن، وہاں بھی کھانا تمہارا ہی ہے۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے نکل گیا تھا۔ سلطان زیادت اللہ بن ابراہیم ایک روز اپنے بڑے بھتیجے ابراہیم بن عبداللہ کے ساتھ قصر کے ایک بڑے کمرے میں اپنے سرکردہ عمائدین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا چوبدار اندر آیا اور بڑی عقیدت سے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، ایک مخبر امیر ابو فہر کی طرف سے آیا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ ان الفاظ پر سلطان چونکا، تیز نگاہوں سے اپنے چوبدار کی طرف دیکھا اور بول اٹھا، اسے فوراً اندر لے آؤ تاکہ میں جانوں میرے بیٹے ابو فہر نے کیا پیغام بھجوایا ہے اور وہ اپنی مہم میں کہاں تک کامیاب ہوا ہے۔ چوبدار باہر نکل گیا، تھوڑی دیر بعد آنے والے مخبر کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ اس نے آتے ہی سلطان کو تعظیم دی۔ سلطان کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی آنے والا بول پڑا، سلطان محترم، میں ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ امیر ابو فہر اور ابو رافع دونوں نے باغی قبائل کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد آنے والے مخبر نے باغیوں سے ٹکراؤ کی پوری تفصیل سلطان اور اس کی سلطنت کے عمائدین سے کہہ دی تھی۔ یہ خبر سن کر سلطان تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر اپنے چوبدار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اس مخبر نے ایسی خبر دی ہے جس نے میری زندگی میں خوشیاں بکھیر دی ہیں۔ اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اسے بہترین انعام و اکرام سے نوازو اور اس کے طعام کا عمدہ بندوبست کرو۔ اس کے ساتھ ہی چوبدار آنے والے مخبر کو باہر لے گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سلطان وہاں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے عزیزو، ابو فہر جب تکبیریں بلند کرتے ہوئے دشمن پر وارد ہوتا ہے تو دشمن ایسے ہی چونکتا ہے جیسے اذان کی آواز سن کر مرغ جاگتے اور پرندے چونک اٹھتے ہیں۔ بارش کی طوفانی بودش کی طرح دشمن پر حملہ آور ہوتا ہے اور اپنے سامنے آنے والی ہر قوت کو اندھی وراثت، جامد سفر اور گونگی منطق میں تبدیل کرتا چلا جاتا ہے۔ میرے جانثارو، ابو فہر ہماری سلطنت کے لیے سیارہ آرزو، نشاط حرارت کی آشنائی، سینوں میں جاگتی دھڑکن اور ایک منکش اجالا ہے۔ کم خواہش کا مرقع ہونے کے باوجود یہ ہم سب کے لیے تسکین دل و جان ہے۔ یہ ابو فہر ہی ہے جو اپنی جرت مندی اور بہادری سے ملت کا کاسہ تقدیر اور مسلم قوم کی سوچوں کے آبگینوں میں شادمانیوں کی ساتیں اور کمرانیوں کی کہکشائیں بھرتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان تھوڑی دیر کے لیے رکا، اس کے بعد ایک عقیدت اور رقت میں کہتا چلا گیا تھا، میرے عزیزو، گوئے سلطنت میں سلطان ہوں، لیکن پس پردہ ابو فہر ایک ایسی چٹان ہے جس سے ہمارے دشمن ٹکرا ٹکرا کر پاش پاش ہو کر بکھرتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے ابو فہر کی ذات پر فخر ہے، یہ ہمیشہ تاریخ کے گنگ راستوں پر گمراہی سے گام ملا کر چلنے والوں کے سامنے سچ کا سورج اور غم کی اندھی طوفانی راتوں کے سامنے انت کا بھید بن کر نمودار ہوا۔ ابو فہر یقیناً ایسا جوان ہے جس کے ماتھے پر سورج چمکتا ہے۔ ایسا جوان دنیا کی نبض پر ہاتھ رکھ دیں تو سنگ دلی کی سیاہ راتوں کو تصورات تک کو سیکل کرتی روشنی، راہوں کے آشیب کو خواہشوں کی مٹھاس اور بنجر زمین کے بخت کو نئی جہت کے عکس میں تبدیل کرتے جائیں۔ ابو فہر وہ نوجوان ہے جس کے مساموں تک میں برق دوڑتی ہے۔ جب تک زندہ ہوں، موسموں کی دھند میں فوز مندیوں کی جلگار جیسی اس کی جرت مندی، کامرانیوں کی برسات جیسی اس کی دلیری اور ریاض شوق جیسی اس کی شجاعت اور بے باکی کو ہمیشہ سلام کرتا رہوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا، ایک نگاہ اس نے اپنے سامنے بیٹھے اپنے مائدین پر ڈالی، پھر اس کی نگاہیں اپنے بھتیجے ابراہیم بن عبداللہ کی طرف جم گئی تھیں۔ تھوڑی دیر مسکرایا، پھر ابراہیم بن عبداللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، ابراہیم میرے بیٹے، چند دن تک ابو فہر اور ابو رافع دونوں اپنے لشکر کے ساتھ کیروان میں داخل ہوں گے۔ ان کی آمد پر ان کا فقید المثال استقبال کیا جانا چاہیے۔ شہر کی وہ شاہراہیں جو قصر تک آتی ہیں انہیں بے یقینی کی حد تک سجایا جائے۔ شہر کے اندر منادی کرا دی جائے کہ جب ابو فہر اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو تو اس کا ایسا استقبال کریں جو تاریخ کے اوراق میں ایک یادگار بن کر رہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا، پھر کہنے لگا، ابراہیم تو جانتا ہے ابو فہر اور ابو رافع صرف دوست ہی نہیں بھائی بھی ہیں، آپس میں ان کے تعلقات بھائیوں جیسے ہی ہیں۔ تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ ان کا ایک ایک گھوڑا سکلیا میں اور ایک یہاں ہے، لہٰذا ان دونوں کے گھوڑوں کے لیے چاندی کے 8 نال ان کی آمد سے پہلے پہلے تیار کرواؤ۔ نال بند کو بھی تیار رکھو، اسے کہنا جو ہی وہ دونوں یہاں آئیں تو جو گھوڑے ان کے یہاں ہیں ان کے پہلے نال اتار کر ان کی جگہ چاندی کے نال لگا دیں، باقی 4 نال ان کے ساتھ سکلیا جائیں گے اور جو وہاں ان کے گھوڑے ہیں ان کو لگیں گے۔ یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام یہ کہ بہت عرصہ ہوا ابو فہر کی رہائش کے لیے میں نے ایک حویلی مختص کر دی تھی، اسے بہترین انداز میں سجا دیا جائے، ضرورت کی ہر شے جو کوئی شخص خواہش کر سکتا ہے اس میں سجا دی جائے۔
میں چاہوں گا جب ابو فہر اس لڑکی سے جس سے اس کی نسبت طے ہو گئی ہے، جس کا نام کیتھرینا ہے، جب وہ اس سے شادی کرے تو دونوں میاں بیوی اس حویلی کے اندر رہیں۔ تیسرا کام یہ کرو کہ جواہرات کی 2 بہترین انگوٹھیاں تیار کراؤ، اس کے علاوہ ان دونوں کی منگیتروں کے لیے انتہائی قیمتی زیورات کا بھی اہتمام کرو۔ میں جانتا ہوں شکلیہ کے حالات کو دیکھتے ہوئے ابو فہر یہاں زیادہ دیر تک رکنا پسند نہیں کرے گا۔ جب وہ دونوں جائیں گے تو جن لڑکیوں سے ان کی نسبت طے ہوئی ان کے لیے یہاں سے زیورات لیتے جائیں گے۔ جب تک سلطان بولتا رہا، سلطنت کے عمائدین اور ابراہیم بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مسکراتے رہے، یہاں تک کہ سلطان کی آواز پھر سنائی دی۔ اب میں اس مجلس کو تمام کرتا ہوں۔ ابراہیم میرے بیٹے، جو کام میں نے سونپے ہیں انہیں آخری شکل دو۔ یہ سارے کام ابو فہر اور رافع کی آمد سے پہلے پہلے مکمل ہو جانے چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی وہ مجلس برخاست کر دی گئی تھی۔ 2 روز بعد جب ابو فہر اور رافع اپنے لشکر کے ساتھ کیروان شہر میں داخل ہوئے تو دنگ رہ گئے، اس لیے کہ جو ہی شہر میں داخل ہوئے، شہر کے کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا عورتیں، کیا بچیاں، سب اپنے گھروں کی چھتوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر ان کی فتح مندی کے گیت گانے کے ساتھ ساتھ ان پر پھول پتیوں کی بارش کرنے لگے تھے۔ یہ ایسا سما تھا کہ لشکری ہی نہیں، ابو فہر اور ابو رافع بھی دنگ رہ گئے تھے۔ کیروان کی شاہراہوں پر گزرتے ہوئے اور اپنے لشکر کو مستقبل کی طرف بھیجنے کے بعد ابو فہر اور ابو رافع دونوں جب قصر کے سامنے آئے تو ان کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا، اس لیے کہ قصر کی سیڑھیوں کے سامنے سلطان زیادت اللہ بن ابراہیم اپنے بازو پھیلائے اس طرح کھڑا تھا جیسے کوئی شاہین خطرے کے وقت اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے پرواز کرنے کی خاطر اپنے بازو پھیلا دیتا ہے۔ اس صورتحال پر ابو فہر اور ابو رافع ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائے، پھر بھاگے۔ پہلے ابو فہر سلطان کے ساتھ بغل گیر ہوا تھا، سلطان نے کئی بار ابو فہر کی پیشانی چومی، پھر اسی طرح وہ ابو رافع سے بھی بغل گیر ہوا تھا۔ سلطان کے بعد ابو فہر اور ابو رافع ابراہیم بن عبداللہ اور دیگر لوگوں سے ملے، پھر سب قصر میں داخل ہوئے۔ قصر کے بڑے کمرے میں جب سب بیٹھ گئے تب سلطان نے اپنے دائیں بائیں ابو فہر اور ابو رافع کو بٹھایا، پھر ان دونوں کی آمد سے پہلے جو انتظامات اس نے ابراہیم بن عبداللہ کے سپرد کیے تھے اس کی تفصیل ان دونوں سے کہی۔ اس پر بڑی عقیدت سے ابو فہر سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، آپ کو ایسی زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ جانتے ہیں جو کچھ میں کرتا ہوں یہ میرے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ بہرحال آپ نے ہم دونوں کے گھوڑوں کے لیے چاندی کے نال مہیا کیے، یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے شفقت ہے۔ جہاں تک حویلی کو آراستہ کرنے کا تعلق ہے تو سلطان محترم اس کے بغیر بھی رہا جا سکتا ہے، زندگی کے دن گزارے جا سکتے ہیں۔ سلطان نے گھورنے کے انداز میں ابو فہر کی طرف دیکھا، ابو فہر کی نگاہیں جھک گئیں۔ سلطان بڑی پدرانہ شفقت میں بول رہا تھا، ابو فہر، اب میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا۔ تم میری خواہش کے مطابق کافی عرصہ سرائے میں مقیم رہے ہو، اب تم ایسا نہیں کرو گے۔ جس لڑکی کی تمہارے ساتھ نسبت ہوئی ہے وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جسے سرائے میں ٹھہرایا جائے۔ بیٹے، میری پہلی خواہش یہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد تم دونوں شادی کر لینا۔ یاد رکھنا یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ تم دونوں کی بیویوں کے لیے میں نے کچھ زیورات بنوائے ہیں جو تمہاری روانگی کے وقت ابراہیم تمہیں مہیا کرے گا۔ رہا سوال حویلی کا، اسے پوری طرح آراستہ کر دیا گیا ہے۔ سکلیہ میں اپنے کام کی تکمیل کے بعد جب تم لوٹو گے تو اس حویلی میں تمہارا قیام تمہاری بیوی کے ساتھ ہی ہوگا۔ سلطان تھوڑی دیر رکا، پھر دوبارہ کہنے لگا، ابو فہر میرے بیٹے، یہ معاملہ تو طے ہوا، اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا لائے عمل ہے۔ ابو فہر نے گہری نگاہ ابو رافع پر ڈالی، دونوں نے نگاہوں ہی نگاہوں میں کوئی فیصلہ کیا، پھر سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے ابو فہر کہہ رہا تھا، سلطان محترم، میں زیادہ دیر یہاں قیام نہیں کروں گا، کل میں اور ابو رافع دونوں یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ ابو رافع کی خواہش تھی کہ میں ایک رات اس کے اہل خانہ کے ساتھ بسر کروں، بس ایک رات قیام کرنے کے بعد اگلے روز سلطان محترم میں ابو رافع کے ساتھ یہاں سے کوچ کروں گا۔ سکلیہ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں یہاں پرسکون ہو کر بیٹھ جاؤں، ابھی وہاں بہت کام ہے۔ سلطان محترم، سکلیہ پہنچ کر یہاں تک کہتے کہتے ابو فہر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ سلطان بیچ میں بول پڑا، ابو فہر میرے بیٹے، پہلے یہ بتاؤ کہ فضل بن یعقوب کا تم کیا کرو گے؟ اگر تم اور ابو رافع یہاں سے چلے جاتے ہو تو یہاں کسی سالار کی ضرورت تو پڑے گی۔ بے شک تم نے صحرا کے اندر اٹھنے والی بغاوتوں کو فرف کر دیا ہے، اور اگر کوئی ناگہانی صورت آن بھی پڑتی ہے تو ابراہیم بن عبداللہ بڑی آسانی سے اس سے نمٹ سکتا ہے، لیکن پھر بھی کسی سالار کا یہاں ہونا ضروری ہے۔ محمد بن سالم کے مرنے کا مجھے بے حد دکھ ہے، اب تم آ گئے ہو تو میں نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کر رکھا تھا جس کا اظہار میں نے ابھی تک نہیں کیا۔ تمہارے بعد سالار ابو الفضل بن یعقوب تھا اور سالار دوم محمد بن سالم کی جگہ پر کرنے کے لیے میں نے ابو رافع کا انتخاب کیا ہے۔ سلطنت کے سالار اعلیٰ بدستور تم رہو گے، سالار ابو الفضل بن یعقوب اور سالار دوم ابو رافع ہوگا۔
اگر تم ابو رافع کو یہاں رکھنا چاہو تو سلطان رک گیا، اس لیے کہ ابو فہر بول پڑا، سلطان محترم ابو رافع میرے ساتھ جائے گا، وہاں کوئی بڑی بے چینی سے اس کی راہ دیکھتا ہے، اس کے آنے کا منتظر ہوگا۔ سلطان محترم، میں سکلیہ پہنچتے ہی فضل بن یعقوب کو یہاں بھیج دوں گا اور سکلیہ میں جو میرا کام ہے اس کی تکمیل میں لگ جاؤں گا۔ سلطان تھوڑی دیر تک ابو فہر کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتا رہا، پھر ابو فہر مخاطب کر کے کہنے لگا، جو کام تم وہاں کرنا چاہتے ہو اس کی ذرا تفصیل بتاؤ تاکہ میں جان سکوں کہ تم کب تک سکلیہ سے افریقہ لوٹ سکو گے۔ ابو فہر مسکرایا، اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگا، سلطان محترم، یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلے میں سکلیہ میں جو رومنوں کی قوت ہے اس پر ضرب لگاؤں گا، اسے پاش پاش کروں گا اور اسے اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ آنے والے دنوں میں وہ ہم سے ٹکرائے۔ سلطان محترم، اس کے علاوہ سکلیہ پہنچتے جو سب سے اہم اور ضروری کام ہے وہ محمد بن سالم کے قاتلوں سے انتقام لینا ہے۔ قاتل ابھی تک سکلیہ میں ہے اور مجھے امید ہے کہ میں انہیں بھاگنے نہیں دوں گا۔ ان دو کاموں سے فارغ ہونے کے بعد سکلیہ کے انتہائی شمالی شہر اور عظیم بندرگاہ مسینہ کا رخ کروں گا۔ وہاں کے حاکم آندرو نے ہمارے خلاف ہماری مخالف قوتوں کو بڑا لشکر مہیا کیا تھا، اس رومن گورنر سے نمٹنے اور مسینہ شہر پر اپنا قبضہ مستحکم اور مضبوط کرنے کے بعد میں اپنے بحری بیڑے کے ذریعے خلیج مسینہ کو عبور کروں گا اور اٹلی کی حدود میں داخل ہوں گا۔ اٹلی میں اس وقت دو اہم طاقتیں ہیں، ایک ریاست لمبارڈ کا حکمران سیکارڈس اور دوسرا نیپلز کا حکمران سارنیٹو، جو ہم سے تعاون کرنے پر آمادہ ہے، اس لیے کہ لمبارڈ کے حکمران کے ساتھ اس کی پرانی عداوت و دشمنی چلی آ رہی ہے۔ اگر ہم اٹلی پر حملہ ور ہوتے ہیں تو سارنیٹو ہمیں ہر قسم کی رسد کے علاوہ سیکارڈس کے علاقوں تک رہنما مہیا کرے گا، ضرورت پڑنے پر وہ کمک بھی مہیا کر سکتا ہے۔ بہرحال اٹلی میں مسلمانوں کے خلاف سر اٹھانے والی ساری قوتوں کا کلا کما کرنے کے بعد میں لوٹوں گا۔ سلطان محترم، جب ایسا ہو چکے گا تب ابو فہر کو کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ سلطان بول پڑا، بیٹے جو کچھ تم نے کہا ہے کیا اس کی تکمیل کے لیے طویل عرصہ درکار نہیں؟ ابو فہر مسکرایا اور کہنے لگا، سلطان محترم، اس کام کی تکمیل کے لیے میرے خدا نے چاہا تو چند ماہ ہی لگیں گے۔ سلطان ایک بار پھر بول پڑا، بیٹے اگر ایسا ہے جب تم اس کام کی تکمیل کر لو تو فوراً واپس آؤ گے، لشکریوں کے سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے تمہارا کیروان میں رہنا ضروری ہے۔ عنقریب میں محمد بن عبداللہ کی جگہ اس کے بڑے بھائی ابراہیم بن عبداللہ کو سکلیہ کا والی بنا کر روانہ کروں گا، اور جب تم اپنے کام کی تکمیل کر چکو گے تو تم یہاں آ جاؤ گے اور تمہاری جگہ وہاں فضل بن یعقوب رہے گا۔ اس طرح ابراہیم بن عبداللہ اور فضل بن یعقوب سکلیہ کے علاقوں کا تحفظ کر سکیں گے۔ جب سکلیہ اور اٹلی کی حدود میں ہمارے کام کی تکمیل ہو جائے گی تو ابو فہر میرے بیٹے، تم اپنی بیوی کیترینا اور ابو رافع اپنی بیوی تھیورا کے ساتھ یہاں کیروان میں آ کر رہو گے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ حویلی جو تمہارے لیے مختص کر دی گئی ہے اس کے صحن میں تمہارے بچے کھیلیں، اور آنے والے دور میں تاریخ کے اوراق میں تمہارے بچے وہی کردار ادا کریں جو اس وقت تم ادا کر رہے ہو۔ سلطان کی اس گفتگو کے جواب میں ابو فہر مسکرا دیا۔ سلطان پھر بول پڑا، اب تم اٹھو، آرام کرو، باقی باتیں تمہاری روانگی کے وقت ہوں گی۔ اس پر ابو فہر اور ابو رافع دونوں قصر کے اس کمرے سے چلے گئے تھے۔ دوسرے روز دونوں افریقہ سے سکلیہ جانے کے لیے سوسا کی بندرگاہ کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ ادھر سکلیہ میں اپنی آمد کے چند روز بعد فضل بن یعقوب نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ سلیمان بن عافیہ اور سعد بن مسلم کو حسب سابق بلرم شہر کی حفاظت پر چھوڑا، جبکہ سکلیہ کا نیا والی محمد بن عبداللہ اور خود فضل بن یعقوب ایک لشکر لے کر سرکوسا شہر کی طرف روانہ ہوئے تاکہ سرکوسا میں رومنوں کی جو طاقت ہے اسے کچل کر پورے سکلیہ کو مسلمانوں کے لیے محفوظ کر دیا جائے۔ فضل بن یعقوب اور محمد بن عبداللہ جب اپنے لشکر کے ساتھ سرکوسا پہنچے تو ان کی یورش اور ان کے حملے کی اطلاع شاید دشمن کو پہلے ہی ہو چکی تھی، اس لیے کہ جس وقت وہ اپنے لشکر کے ساتھ سرکوسا کے نواح میں پہنچے، رومن جرنیل ملاسین میگور اور وینس کا جرنیل ٹرانسلو اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ جو ہی فضل بن یعقوب اور محمد بن عبداللہ وہاں پہنچے تو دشمن کے لشکر میں جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے بڑے بڑے تبل بج اٹھے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے محمد بن عبداللہ اور فضل بن یعقوب نے اپنے لشکر کی صفوں کو درست کرنا شروع کر دیا تھا۔ جنگ کی جب ابتدا ہوئی تو فضل بن یعقوب اور محمد بن عبداللہ دشمن کے لشکر پر آندھیوں کی راہوں پر بجلیوں کی یورش اور تیروں کی طوفانی بارش کی طرح حملہ ور ہو گئے تھے۔ لگتا تھا ابو فہر کے سکلیہ سے افریقہ جانے کے باعث رومن جرنیلوں کی تیوریوں کی شکنوں میں بغاوت کے نقوش گہرے ہو گئے تھے، لہٰذا جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ مچلتے حوصلوں میں بڑھتے جبر اور چڑھتے زہر کی طرح فضل بن یعقوب اور محمد بن عبداللہ کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔
اگر بات یہیں تک رہتی تو یقیناً فضل بن یعقوب اور محمد بن عبداللہ دونوں بڑی جرت مندی سے دشمن پر حملہ آور ہوتے ہوئے اس کو پسپا کر دیتے، لیکن یہاں فضل بن یعقوب اور محمد بن عبداللہ دونوں سے غلطی ہوئی۔ اپنے لشکر سے آگے انہوں نے کوئی طلایہ گر نہیں بھیجے، لہٰذا جب جنگ اپنے عروج پر آئی تو شہر کے دوسرے دروازے سے نکل کر دائیں بائیں سے بھی رومنوں کے لشکر ان پر حملہ آور ہو گئے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محمد بن عبداللہ اور فضل بن یعقوب کو پسپا ہونا پڑا۔ اس پسپائی کے وقت محمد بن عبداللہ کو ابو فہر کے یہ الفاظ یاد آئے کہ سرکوسا کے نواح میں جنگل میں پناہ لے کر اپنے آپ کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات اس نے فضل بن یعقوب کو بتائی، لہٰذا دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کھلے میدانوں میں دشمن کے آگے نہیں بھاگنا چاہیے۔ دشمن تعاقب کرے گا اور لشکر کو بے پناہ نقصان پہنچائے گا، لہٰذا محمد بن عبداللہ اور فضل بن یعقوب دونوں پسپا ہونے کے بعد اپنے لشکر کو لے کر سرکوسا کے نواح میں جو جنگل تھا اس میں گھس گئے۔ محمد بن عبداللہ اور فضل بن یعقوب کو شکست دینے کے بعد ملاسین، میگور اور ٹرانسلو کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس سے پہلے وہ بار بار ابو فہر سے پٹتے رہے، ہر میدان میں انہیں اس کے سامنے شکستوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب جو انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو پسپا کر کے جنگل میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا تو یہ بات یقیناً ان کے لیے خوش آئند تھی۔ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ دشمن اپنی جانیں بچانے کے لیے جنگل میں گھسا ہے اور کسی دوسرے راستے سے بلرم کی طرف بھاگ جائے گا۔ تاہم احتیاط کے طور پر ملاسین، میگور اور ٹرانسلو نے مشورہ کرنے کے بعد جنگل کے کنارے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا تاکہ لشکر کو سستانے اور جو زخمی ہیں ان کی دیکھ بھال کرنے کا موقع مل جائے۔ اس فتح کو رومن جرنیلوں کے علاوہ وینس کے جرنیل نے ایک نعمت عظما خیال کیا تھا۔ کافی عرصے کے بعد انہیں مسلمانوں کے مقابلے میں فتح نصیب ہوئی تھی، لہٰذا فتح کے نشے نے ان کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ مسلمانوں کے اس قدر بے ضرر، اپنے سامنے اس قدر لاچار اور حقیر خیال کرنے لگے تھے کہ پڑاؤ کرنے کے بعد رومن لشکریوں نے ہتھیار کھول دیے اور فتح کا جشن منانے لگے۔ جنگل میں گھسنے کے بعد ایک محفوظ جگہ فضل بن یعقوب نے اپنے لشکر کو رک جانے کا حکم دے دیا۔ لشکر جب اس کے حکم کے مطابق رک گیا تب فضل بن یعقوب محمد بن عبداللہ کے پاس ایک موٹے تنے کے درخت کے پاس کھڑا ہو گیا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر محمد بن عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن عبداللہ، تمہیں اور مجھے سرکوسا کے نواح میں جو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کا مجھے کس قدر دکھ اور صدمہ ہوا ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ یوں جانو میرے منصب پر سرکوسا کی اس شکست نے ایک بدنما دھبا اور داغ لگا دیا ہے۔ ابن عبداللہ، میں نہیں جانتا کہ تمہارے کیا خیالات ہیں، لیکن میں شکست کا داغ اٹھائے بلرم کا رخ نہیں کروں گا۔ فضل بن یعقوب تھوڑی دیر کے لیے رکا، اس کے بعد وہ کہتا چلا گیا تھا، ابن عبداللہ، امیر ابو فہر کو جب خبر ہوگی کہ سرکوسا کے نواح میں دشمن کے مقابلے میں ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تو یاد رکھنا میری کارگزاری سے اسے انتہا درجہ کی مایوسی ہوگی اور میں اس حالت میں کون سا منہ لے کر ابو فہر کے سامنے جاؤں گا۔ ابو فہر قوم کا وہ فرزند ہے جو ظلمتوں کے سفر، درد کی آگ اور وقت کی سلگتی سطحوں تک میں کھڑا ہو کر دشمن کے ہر حربے کو ناکام بنانے کا ہنر جانتا ہے۔ اپنی شمشیر کی نوک سے وہ چاک رفو، چاندنی کی راکھ اور لہو کی اوس تک کو امرت برسات حروف میں تبدیل کرنے کا ہنر بھی جانتا ہے۔ میں غم کی تاریک شب میں بربادی کی داستان جیسی اس شکست، مجبوری کے قصے جیسی ہزیمت کو لے کر کسی بھی صورت ابو فہر کا سامنا نہیں کر سکتا۔ میں شکست اٹھا کر ابو فہر کے سامنے جانے کے بجائے ابن عبداللہ کسی گمنام راہ کا بے مصرف پتھر بن جانا پسند کر لوں گا، لیکن شکست کا داغ لے کر اپنے امیر ابو فہر کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ اس شکست نے میری سانسوں، میرے اعصاب، میری آہوں، میری فوجوں تک میں ایک آشوب بھر کر رکھ دیا ہے اور میں اس آشوب کو اپنے گلے کا ہار بنا کر امیر ابو فہر کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ ابن عبداللہ، میں تمہیں اپنے عزائم، اپنے ارادوں کا اسیر بنا کر اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ اگر تم شکست اٹھا کر بلرم کا رخ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اجازت ہے، میں تمہاری راہ نہیں روکوں گا، لیکن میں دشمن سے انتقام لیے بغیر اور اپنی شکست کا داغ دھوئے بغیر اس جنگل سے نکل کر کسی بھی صورت بلرم کا رخ نہیں کروں گا۔ ابن عبداللہ، میں مصلوب ہو جانا پسند کروں گا، پھر ایک شکست خوردہ سے پاسالار کی حیثیت سے بلرم شہر میں داخل نہیں ہوں گا۔ فضل بن یعقوب جب خاموش ہوا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے محمد بن عبداللہ کہنے لگا، ابن یعقوب، تم میرے خیالات کا غلط اندازہ لگا رہے ہو۔ خدا کی قسم، جن خیالات کا تم نے اظہار کیا ہے وہی خیالات میرے بھی ہیں۔ اس سے پہلے ابو فہر دشمن کے ہر لشکر کو اپنے سامنے بے ضرر بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتا رہا تھا۔ آج اگر وہی بھیڑ بکریاں ہمیں شکست دے کر پسپا کرنے اور بھاگنے پر مجبور کر دیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر ذلت کا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ میں خود دشمن سے انتقام لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔
محمد بن عبداللہ کے ان الفاظ پر فضل بن یعقوب کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی. پھر وہ کہنے لگا ابن عبداللہ جو الفاظ تم نے ادا کیے ہیں ان کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں اور ممنون ہوں. اگر یہ بات ہے تو سنو رات کا کچھ حصہ گزرنے دو, اس کے بعد میں اپنے کام کی ابتدا کروں گا. فی الوقت میں اپنے طلایہ گر دشمن کے پڑاؤ تک پھیلانے لگا ہوں, اس کے بعد انہیں اس کی رہنمائی میں اپنے کام کی ابتدا کروں گا اور مجھے امید ہے آج رات ہی کی تاریکی میں دشمن کے خلاف ایسا شعب اور انقلاب کھڑا کروں گا کہ اپنی عارضی شکست کا سارا نشہ بھول کر وہ بھاگ کر سرکوسا شہر میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے. محمد بن عبداللہ نے فضل بن یعقوب کی اس تجویز سے مکمل طور پر اتفاق کیا تھا. پھر اپنے لشکریوں کے آرام کی دیکھ بھال کے علاوہ وہ شپھون مارنے کی تیاریوں میں لگ گئے تھے. سامعین و ناظرین, دشت کا دیوتا قسط نمبر 29 کا یہاں پہ اختتام ہوا. ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جو افریقہ کی تاریخ اور صقلیہ کی فتوحات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ اس ناول سے معلومات اور لطف اندوز ہو سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.